الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات على محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ بلندی یقین، وہ عقیدے کا استحکام، وہ نظریات کا تدبر، وہ عقل کی معرفت اور وہ نور مودت عطا فرمایا ہے کہ ہم دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کی شکل سے بھی واقف ہیں اور عبادت کی روح سے بھی واقف ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ شکل عبادت کیا ہے اور جو یہ بھی جانتے ہیں کہ روح عبادت کیا ہے. اور یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بہت واضح الفاظ میں شکل عبادت بھی اور روح عبادت بھی واضح کر دیں، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے واضح کیا اور کہا کہ شکل عبادت یہ ہے کہ جو تم قیام، رکوع اور سجدے کی شکل میں انجام دیتے ہو، اور روح عبادت یہ ہے کہ جو تم 14 پر درود پڑھتے ہو. اس لیے کہ صلاۃ میں صلوات واجب ہے،
सलात में सलावात वाजिब, और ये सलावात सलात में खुद अल्लाह के हुक्म से रखा गया, इसलिए कि अल्लाह ये चाहता है कि बंदे तो मेरी इबादत करें, इसलिए कि अल्लाह तो किसी की इबादत नहीं करता, अल्लाह की इबादत की जाती है। तो वो ये चाहता है कि बंदे मेरी इबादत करें, लेकिन बंदों की उस इबादत में मेरा एक अमल भी शामिल हो जाए। बंदों की इबादत में मेरा एक अमल भी शामिल हो जाए, और जब बंदे उस अमल खुदा पर अमल करेंगे इताअत की मंजिल पर, तो यकीनन वो इबादत अल्लाह तक सुरअत के साथ पहुंचेगी। तो अल्लाह ने चाहा कि इबादत तो तुम मेरी करो, लेकिन उस इबादत में मेरा एक काम, मेरा एक अमल भी शामिल करो, और जब वो मेरा किया हुआ अमल तुम मेरी इबादत में शामिल करोगे, तो मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि वो इबादत, वो नमाज, तुम्हारी वो नमाज, तुम्हारा वो क़याम, तुम्हारा वो रुकू, तुम्हारा वो सजदा फौरन मुझ तक पहुँच जाएगा अगर मेरे अमल को नमाज में शामिल किया। आपने पूछा परवरदिगार वो अमल कौन सा है जो तू अंजाम देता है और हम उसे नमाज में शामिल करें? तो अल्लाह कहता है कि हमने तो बार बार कहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद पढ़ते। तो हम ये चाहते हैं कि अगर अपनी इबादतों को कबूल करवाना है तो सलात में सलावात शामिल करो, इसलिए कि सलात में सलावात पढ़ना गोया ऐसा है कि तुम उस अमल में मेरे शरीक हो गए। कम लोगों ने मेरा साथ दिया, गोया तुम दुरूद पढ़ने के अमल में मेरे शरीक हो गए, इसलिए कि अल्लाह सजदा नहीं करता, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रोजा नहीं रखता, अल्लाह ये इबादतें अंजाम नहीं देता, अल्लाह के लिए इबादतें अंजाम दी जाती। तो अल्लाह पढ़ता है दुरूद। तो हम ये नहीं कह सकते कि नमाज पढ़ के हम अल्लाह के शरीक हो गए, रोजा रख के हम अल्लाह के शरीक हो गए, नहीं। अब जब दुरूद पढ़ते हैं तो वही काम करते हैं जो अल्लाह कर रहा है। जब दुरूद पढ़ा जाता है तो हम सुन्नत इलाहिया पर अमल कर रहे होते हैं। तो अब पूछना ये है, पढ़े लिखे लोगों से हम सवाल करते हैं, ये जितने भी 1400 बरस से तो इसी फर्श अदा पर बैठे हैं, यहाँ से हम हटे तो नहीं, ना हमने फर्श अज़ा बदला और ना हमने 12 को बदला, ना हमने वारिस बदले, ना हमने फर्श अज़ा बदला, ना हमने वारिस से फर्श अज़ा बदला। तो 1400 बरस से इसी फर्श अज़ा पे बैठे हैं और उम्मत से सवाल करना, और सवाल करना हमारा हक है। और वो सवाल नहीं है बल्कि वो एक गोश गुजारी है, एक हमारी तरफ से समझ लीजिए कि आपकी खिदमत में कुछ गोश गुजार करना चाहते हैं कि जब ये आयत दुरूद उतरी है तो किस पर उतरी है? पैगंबर पर। तो पैगंबर जब ये आयत दुरूद सुना रहे थे तो उस वक्त हम तो पैगंबर के सामने नहीं थे, उस वक्त ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं और जहां जहां भी फर्श अदाए हुसैन पे तशरीफ फरमा है लोग पूरी दुनिया में, उनमें से कोई नहीं था उस वक्त जब पैगंबर पर आए दुरूद नाजिल हुई और अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी वही दुरूद पढ़ो जो हम पढ़ते हैं। तो जब पैगंबर पर ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ने कहा कि मैं यानी इन्नल्लाह, अल्लाह भी, व मलाइकतहु, और अल्लाह के मलाइका भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। तो अल्लाह कहता है कि ए नबी से कहो कि ए ईमान वालो तुम भी दुरूद पढ़ो और ऐसा सलाम करो तो सलाम करने का हक है। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं, आप हजरत तशरीफ फरमा हैं, ये आयत जब पैगंबर तिलावत फरमा रहे थे तो हम नहीं थे, कोई भी नहीं था, हम में से 1400 बरस बाद सबसे पहले किसके सामने आयत तिलावत हुई?
ساتھ سارے کے سارے. بھائی جب پیغمبر نے آیت تلاوت کی تو پیغمبر کے سامنے کون تھے؟ پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے سارے اصحاب کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سارے کے سارے صحابہ موجود تھے، کوئی صحابہ سے ہٹ کے نہیں تھا. اور ان صحابہ کے سامنے پیغمبر نے آیت تلاوت کی. کہا کہ اللہ کی آیت اتری ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. تو سب سے پہلے اس آیت پر کس نے عمل کیا ہوگا؟ پیچھے والے حضرات میرا ساتھ دیتے چلے جائیں. اب پوچھنا یہ ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ 1400 برس سے ہم جو بات کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں سے کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہم ہمیشہ مخاطب کرتے ہیں اس مسلک کے علماء کو، اس لیے کہ جاہلوں سے ہمارا خطاب نہیں، جاہلوں سے ہمارا خطاب نہیں. اور جاہلوں کی بات ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل جو باتیں کرتے ہیں ہمارے اوپر ان کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہوتا. جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کی طرف سے ہمارے عقیدے پر مہر سخت کر دی گئی ہو تو ہمیں یہ نہیں پرواہ ہے کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پرواہ. ہمارا خطاب ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں سے، اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ بات سمجھتا ہے. جاہل کبھی بات نہیں سمجھتا. اور ہم کبھی ہٹ دھرموں سے بھی خطاب نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کٹ حجتوں سے خطاب نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کٹ بحثوں سے خطاب نہیں کرتے. اور وہ جو بولتے رہتے ہیں تو ہم ان کے اس بولنے کو بولنا نہیں کہتے، بکنا کہتے ہیں. وہ چاہے کچھ بھی بولتے رہے، ہمارا ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جب آیت درود نازل ہوئی ہے تو سامنے سارے اصحاب کرام تھے، بڑے اجلہ اصحاب کرام. تو پیغمبر نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم درود پڑھو. تو کیا کوئی ایسا صحابی ہوگا کہ جس نے درود نہ پڑھا ہو؟ ساتھ چلتے ہیں. کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کے یاروں میں سے کوئی ایسا یار ہوگا کہ اس نے درود نہ پڑھا ہو؟ پڑھا ہوگا نا. سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کہے اور یاران نبی عمل نہ کرے. نبی کہے اور اصحاب عمل نہ کریں. تو اب جب نبی نے کہا ہوگا کہ مجھ پر درود پڑھو، جب نبی نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر یعنی مجھ پر درود پڑھو، کبھی اس کو سمجھا کرے کہ جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. نہیں، وہ بات آپ سمجھے نہیں. سب کو بڑے جوش میں بولنا چاہیے کہ خود رسالت مآب کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے کائنات میں جو سب سے بڑا ہے وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. ایسے ہی بولے، ایسے ہی بولے. کائنات میں جو سب سے بڑا ہے وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. یعنی وہ وجود لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے سارے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، وہ وجود دیکھ رہے لوگ. اچھا یہ ہے جن پر اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ تم پر ہمارا درود. بھائی انسان جو کہتا ہے کہ پروردگار تو درود بھیج، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم پر ہمارا درود، تم پر ہمارا درود، تم پر ہماری رحمت. چونکہ اللہ مسلسل مصطفیٰ سے کہتا ہے تم پر ہماری رحمت، تم پر ہماری رحمت. اسی لیے قرآن میں اس نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا. بہت تیزی سے مندر نے مجھے طے کرنا. ہم نے آپ کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت، درود کا مطلب یہ ہے رحمت، اللہ کی رحمت ہو آپ پر. یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ ہم رحمت بھیج رہے ہیں مصطفیٰ پر. نہیں سمجھے؟
نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ گئے تو بولیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم رحمت بھیج رہے ہیں مصطفیٰ، آپ پر رحمت ہو، آپ پر رحمت ہو. نہیں، اس لیے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے وجود اقدس پر عام انسان جو نجس ہے، جس کی پیدائش ہی نجس ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ پیغمبر سے براہ راست مخاطب ہو کے کہے کہ آپ پر رحمت ہو. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نبی بڑا ہے تو کوئی بڑا ہی ہو جو پیغمبر پر رحمت کی دعا کرے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تو درود بھیج، ہماری طرف سے تو درود بھیج. یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری طرف سے تو درود بھیج. تو اللہ مسلسل کہتا ہے تم پر رحمت ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر رحمت ہو. یعنی پیغمبر کی صفت رحمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا، صفت رحمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا. اب میں وہیں پڑھوں کہ سب سے پہلے اصحاب کرام نے عمل کیا ہوگا آیت درود پر. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اصحاب کرام نے عمل کیا ہوگا کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو تم بھی پڑھو، تو صحابہ نے پڑھا، یقیناً پڑھا. کیا پڑھا؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صحابہ نے درود کیا پڑھا اور کن الفاظ میں پڑھا. بھائی پیغمبر نے کہا کہ یصلون، اللہ صلوات بھیجتا. تو اب صلوات کا طریقہ تو پیغمبر سے پوچھا گیا ہوگا نا. بھائی سوایت محرقہ عالم اسلام کی بہت بڑی کتاب، تو صاحب سوایت محرقہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے آئے درود تلاوت کی تو ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھا جائے؟ درود کیسے پڑھا جائے؟ پیغمبر نے کہا درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک عالم اسلام کی اہم ترین کتاب سے جملہ آپ کے حوالے کیا، اہل تسنن کی بہت بڑی کتاب، کہ پیغمبر نے اصحاب سے کہا کہ کیسے درود پڑھا جائے. تو پیغمبر نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے ذرا سا اوپر نیچے سنا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پیغمبر نے کہا ایسے نہیں، مجھ میں اور میری آل میں اعلیٰ کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں درجہ بدرجہ آگے بڑھو، آہستہ آہستہ سیڑھی بسیڑھی زینہ بزینہ آگے بڑھو. پیغمبر نے طریقہ درود بتایا، ایسے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے درود پڑھو. تو اب آپ مجھے بتائیے، ضرور کہیے گا، آواز سے کہیے گا، صحابہ نے ویسے ہی درود پڑھا ہوگا؟ بے شک. سلامت رہیں آپ. ہم سے زیادہ صحابہ کو کون پہچانتا؟ معرفت صحابہ رکھتے ہیں، ہم حب صحابہ رکھتے ہیں، ہم صحابہ کے قدردان ہیں. ہم نے آئے درود پر عمل کہ درود کیسے پڑھا جائے، یہ صحابہ سے روایت ہم تک پہنچی ہے. اب آپ بتا دیجئے کہ آپ عمل کر رہے ہیں یا ہم بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. سے سنا ہم تک پہنچا دیا، اور اسی طریقے سے روایت آ رہی ہے، میں نے حوالہ آپ کے حوالے کر دیا کہ پیغمبر نے صحابہ سے کہا ایسے درود پڑھنا ہے. تو اب جیسے پیغمبر نے بتایا، چونکہ ہم حب صحابہ رکھتے ہیں اس لیے ہمارا یقین ہے کہ صحابہ نے ذرا بھی رد و بدل نہیں کیا ہوگا، صحابہ نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا ہوگا. اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، اس لیے کہ پیغمبر نے جیسا درود بتایا ابن حجر مکی نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے درود بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے درود پڑھا جائے گا. اب پیغمبر نے کہا صرف یہی نہیں ہے کہ درود پڑھا جائے، یاد رکھو
جملہ عجیب کہنے جا رہا ہوں اور جملہ بہت سامنے کا ہے. پیغمبر نے کہا یاد رکھو. کس سے کہا؟ سامنے پیغمبر کے سب جانشین بیٹھے ہوئے تھے, شب میں رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے تھے, پیغمبر کی زیارت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. سب سے پیغمبر نے کہا درود پڑھو اور ایسے پڑھنا کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے. اور یاد رکھو کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ یہ درود نہ پڑھ لے. جب تک وہ یہ درود نہ پڑھ لے, جب تک درود نہ پڑھ لے. تو اب یہ پیغمبر کا جملہ تھا جسے امام شافعی نے دہرایا. امام شافعی نے کہا اے آل محمد میں آپ کی عظمت کے بارے میں کیا کہوں. کہا کہ آپ کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ نماز بغیر درود قبول نہیں ہے. کسی کی بھی نماز ہو, ہر مسلک میں جتنے بھی مسالک ہیں عالم اسلام کے, سب کی نماز میں درود واجب ہے. اور امام شافعی کا جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ کسی کی نماز اس وقت قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. تو اب درود واجب ہے ہر کسی کی نماز میں. اور درود بتا دیا گیا, اشاروں میں بات کر رہا ہوں, بات سمجھیے گا. درود کا طریقہ بتا دیا گیا, آپ نے سنا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور اس درود کے بغیر نماز قبول نہیں, نماز نامکمل ہے اس درود کے بغیر. تو سب سے پہلے صحابہ نے نماز میں یہ درود پڑھا ہوگا, پڑھا ہوگا. جس نے نہیں پڑھا ہوگا تو صحابہ نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی تم نے نہیں پڑھا, تمہاری نماز قبول نہیں ہے, اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا. تو اب من عن کاشمی میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں اشارہ کر. من عن جیسا رسول نے بتایا ویسے درود کے ساتھ نماز قبول ہوگی. ذرا سا بھی اضافہ کر دیا, سلامت رہے, سمجھ گئے تو آپ کو سلام. ذرا سا بھی اضافہ کیا یا کمی کی تو وہ والا درود نہیں ہوگا جو اللہ پڑھ رہا ہے. جو اب جیسے کہ نماز میں بھائی 2 رکعت نماز ہے فجر کی, اور کوئی کہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے میں 4 رکعت پڑھوں گا, کیا قبول ہوگی نماز؟ نہیں, حالانکہ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جتنی میں کہوں اتنی پڑھو, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو. جتنی ہم نے کہی ہے صبح کی 2 ہوگی تو 2 پڑھنا ہے. اسی طرح جتنا درود بتایا ہے سمجھ جائے نا, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. جتنا درود بتایا گیا ہے اتنے ہی درود پر نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. اب یہ ہے درود. درود کیا ہے کہ بھائی اللہ رحمت بھیج رہا, تو کیا مجھے 10 بستہ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے عالم اسلام سے, آپ سب کی طرف سے؟ کیا 10 بستہ پڑھے لکھوں سے بات ہو رہی ہے, جاہلوں سے سوال نہیں کرتے, جاہلوں سے سوال نہیں کرتے, اور جاہلوں کے سوال کا جواب دینا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے, مناسب بھی نہیں سمجھتے. کہہ جاؤ یہ ماتم کیوں کرتے ہو, سینہ زنی کیوں کرتے ہو, ہم آپ کو لائق جواب سمجھتے ہی نہیں. کہہ جاؤ ہم بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے, اور ہمارے ہر مسلک میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. عالم اسلام کے ہر مسلک میں پڑھے لکھے لوگ علماء موجود ہیں. تو اب سوال کی اجازت اگر ہو اور بار خاطر نہ ہو تو ایک سوال کیا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. جملہ سمجھ جائیں تو بتائیے گا. نبی میں اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر, تو نبی تو 1,23,999 دی, کس نبی پر؟ نہیں پہنچا سوال. مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور وہ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے, کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ آئے ولایت یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے کو بھی آئے. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے. کون سا رسول؟ رسول تو 313 ہے. یہاں نام تو نہیں ہے. بڑی فکری بات کہنے جا رہا ہوں. انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. کون سا رسول؟ 313 رسول ہے. کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں نام تو ہے ہی. اسی طرح آیت درود میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی ہے 1,24,000. کس نبی پر؟ نام تو ہے ہی. اب آئے ولایت کی بات لے لیجئے. میں کہہ رہا ہوں اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. کون سا رسول؟ 313 ہے رسول. 313 رسول ہے. تو صرف ایک جواب آئے گا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں آئے گا. کہا کہ رسول سے مراد مصطفیٰ. ہم کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ نے خود بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں. تو ہم کہیں گے جس مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ رسول سے مراد میں ہوں، اسی مصطفیٰ نے تو بتایا تھا کہ جو نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ علی ہے. رسول سے مراد مصطفیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے خود بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں. یعنی اللہ بھی ولی ہے، میں بھی ولی ہوں اور علی بھی ولی ہے. اب کہا کہ وہ نبی جس پر اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں وہ میں ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے تو ہمیں پڑھے لکھے لوگ یہ جواب دیں کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے. جی سلامت رہے جس نے میرا ساتھ دیا اس کو سلام ہے بھائی. اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کا کوئی کام بھی حادث نہیں ہے. اچھا یہ بحث بالکل الگ ہو گئی. اس کا مطلب بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اللہ کا کوئی کام جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے. اللہ ہے قدیم، اللہ حادث نہیں. مخلوقات حادث ہے، قدیم صرف ایک ذات ہے، اس کا نام ہے اللہ. تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے، کیسے جواب دیں گے؟ کہ بھائی اللہ قدیم ہے اور کوئی جواب دے سکتا ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا. اور اگر آپ کو پہلی تقریر یاد ہو تو وہیں سے ایک دلیل آپ کے حوالے کرتا ہے. اور جب سے وہ ہے تب سے درود پڑھ رہا. اور جب سے درود پڑھ رہا ہے کوئی لائق درود بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کی سمجھ میں دلیل نہیں آئی، ابھی میں دلیل دیتا ہوں. میں پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ پوچھا گیا کہ اب پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کیا تھا؟ کہا اللہ اصل میں الہ تھا. محمد ابن یعقوب کلینی نے علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں یہ روایت لکھی اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کہا کہ اللہ اصل میں الہ تھا. اصل میں الہ تھا اور الہ کا مطلب ہے معبود. وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، اور معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. تو اب جواب آپ دے دے کہ اللہ معبود کب سے ہے. تو جب سے اللہ معبود ہے تب سے محمد و آل محمد عابد. تو جب سے اللہ درود پڑھ رہا ہے تب سے انہی پر تو درود پڑھ رہا ہے. جب سے درود پڑھ رہا ہے انہی پر تو پڑھ رہا ہے. اور اللہ جب سے معبود ہے تب سے عابد ہے. تب سے عابد ہے. تو کوئی ہے جو اس کی عبادت کر رہا اور اس کی عبادت کا حق ادا کر رہا. اور اسی لیے اس نے کہا کہ عبادت ویسی کی جائے جیسی میں چاہتا ہوں.
इबादत वैसी की जाए जैसे मैं चाहता हूँ। इसलिए उसने कह दिया कि हमने हर जिन और इंस को इबादत के लिए खल्क किया। तो इबादत के लिए खल्क करने का मतलब यह है कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते करवट करवट इबादत हो जाए। अगर जुमले आप तक कैसे पहुंचेंगे, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क किया। तो इसका मतलब है कि तुम्हें इबादत के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए, इबादत के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो परवरदिगार जो तू कह रहा है कि मुसलसल इबादत करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते करवट करवट इबादत करते चले जाओ, तो तूने ही कहा है, तूने ही कहा है कि भाई निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ और अपनी औलाद की परवरिश करो, हलाल रिज़्क़ कमाओ, अपने दोस्तों से मुआशरत भी करो, अपने लोगों से ताल्लुकात भी आगे बढ़ाओ, अच्छा मुआशरा भी बनाओ। तो परवरदिगार ये काम करें या मुसलसल इबादत करते रहे? तो अल्लाह ने कहा कि तुम समझे नहीं, हम तुम्हें क्या ऐसा काम न बता दें कि तुम चलते हुए करो तो चलना इबादत हो जाए, तुम सोते हो सो जाओ तो सोना इबादत हो जाए, करवट लो तो तुम्हारा करवट लेना इबादत हो जाए, तुम सांस लो तो तुम्हारा सांस लेना इबादत हो जाए, और जब नमाज पढ़ रहे हो तो इबादत पर इबादत हो जाए, रोजा रख रहे हो तो इबादत पर इबादत हो जाए, ज़कात दे रहे हो तो इबादत पर इबादत हो जाए, हज कर रहे हो तो इबादत पर इबादत हो जाए, जिहाद कर रहे हो तो इबादत पर इबादत हो जाए, चलो तो इबादत तुम्हारा चलना इबादत हो जाए, रुक जाओ तो तुम्हारा रुकना इबादत हो जाए, बोलो तो तुम्हारा बोलना इबादत हो जाए, खामोश रहो तो तुम्हारा सुकून इबादत हो जाए, चलने के बाद बैठो तो तुम्हारा बैठना इबादत हो जाए, गुफ्तगू करो तो तुम्हारी गुफ्तगू इबादत हो जाए, तुम हाथ मिलाओ तो तुम्हारा मुसाफिरा इबादत हो जाए, तुम मुआलिका करो तो तुम्हारा गले मिलना इबादत हो जाए, तुम बच्चों से बात करो तो बात करना इबादत हो जाए। परवरदिगार वो कौन सी इबादत है? हुब्बु अली की इबादत, अली से मोहब्बत रखो। हमें फख्र है कि हम मौला अली से प्यार करते हैं, हमें फख्र है कि हम मौला अली से प्यार करते हैं, नबी की नबूवत हम अली की विलायत का इकरार करते हैं, हम गदीरी हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मौला अली के चाहने वालों का एहतराम करते हैं। नाराए हैदरी। तो फरमाई कहा तुम्हारा उठना इबादत, बैठना इबादत, खाना इबादत, पीना इबादत। काम क्या करना है कि अली से मोहब्बत, दिलों को मुअत्तर कर दो खुशबुए मोहब्बत अली से, दिलों को जगमगा दो अली की मोहब्बत के नूर से। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें इबादत बता दी, और वो इबादत ये है कि अली से मोहब्बत रख कर खाओगे तो खाना इबादत, पियोगे तो पीना इबादत, बात करोगे तो बात करना इबादत, हर काम इबादत बन जाएगा, हर काम इबादत बन जाएगा, हर काम इबादत बन जाएगा। पैगंबर ने कहा हुब्बु अली ने इबादत, कहा या नहीं कहा? बचपन से सुन रहे हैं, हवाले आपके पास मौजूद है, नहीं है तो जाके पढ़ लीजिए मनाक़िब मुर्तज़वी में, अबू सालेह कश्मी तिरमिज़ी सुन्नी और हनफी में ये पैगंबर की हदीस लिखी है कि हुब्बु अली ने इबादत, ज़िक्र अली ने इबादत, अन-नज़र इला वजह अली ने इबादत। अहले सुन्नत आलिम ने लिखा है कि अली की मोहब्बत इबादत है, तो पैगंबर कह रहे हैं अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। पता नहीं कैसे जुमला आप तक पहुंचेगा। मैंने पैगंबर की सीरत में ये बात बड़े सुनहरी हुरूफ में लिख कर पढ़ी है कि जहां जहां पैगंबर की सीरत लिखी है, सब ने लिखा कि पैगंबर उस वक्त तक किसी चीज का हुक्म नहीं देते थे जब तक पहले उस पर खुद ना अमल कर ले। सलामत दलील दूं अगर आपको इजाजत हो। पैगंबर ने नमाज का हुक्म दिया, पहले नमाज खुद पढ़ी। रोजे का हुक्म आया, पैगंबर ने पहले रोजा खुद रखा। जिहाद का हुक्म आया, पैगंबर ये नहीं कहते थे कब तक बैठे रहोगे, निकलो जिहाद के लिए निकलो, और खुद बैठे हुए।
کہ بہت سے لوگوں کو بیماری ہے کہ بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پہ کب تک تصویر بہاتے رہو گے، کب تک آنسو بہاتے رہو گے، نکلو باہر آ جاؤ، میدان عمل میں آ جاؤ. خود بیٹھے دوسروں سے کہہ رہے نکلو. پیغمبر جہاد کا حکم آیا سب سے آگے پیغمبر ہی پیغمبر کے آگے تھے، سب سے آگے رسول. لیکن اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ محافظت رسول علی کے ذریعے کی جائے گی، اس لیے علی سینہ سے بڑے رسول تھے، لیکن پیغمبر ہر غزوے میں جاتے تھے ساتھ. جہاد کا حکم آیا پیغمبر نے پہلے جہاد پر عمل کر کے دکھایا. زکات کا حکم آیا پیغمبر نے زکات پر عمل کر کے دکھایا. حج کا حکم آیا پیغمبر نے خود حج کیا، نماز پہلے پڑھی اور روزہ پہلے رکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت سے تو کہے کہ علی کی محبت رکھو اور خود پیغمبر کا دل علی کی محبت سے جگمگا رہا ہے، خود علی سے محبت رکھتے. اب اجازت ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کروں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. کل سے انشاءاللہ 10 بجے ہی خطاب ہوگا کہ پیغمبر علی کی محبت رکھتے تھے. آیت پڑھ رہا ہوں مسلسل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، سب بولیں گے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تم سب کو، ذرا سا ترجمہ میں تصرف کر رہا ہوں اور میں نہیں کر رہا، یہ بھی ترجمہ لکھا گیا کہ تم سب کے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. تو حسنہ کو لفظ بہترین کے ترجمے کے ساتھ لکھا گیا. حسنہ یعنی بہترین، اسوہ یعنی سیرت. تم سب کو پیغمبر میں بہترین سیرت نظر آئے گی. ایک ترجمہ یہ ہو گیا. اور کہا کہ تم سب پیغمبر کی ذات میں حسنہ پاؤ گے. تم سب پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے. تم سب پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے. 3 مرتبہ کہہ دیا، اب یاد ہو گیا. تم سب کے لیے پیغمبر کی سیرت میں حسنہ ہے. دونوں ترجمہ کر دیے میں نے آپ کے حوالے. تم سب کے لیے پیغمبر کی سیرت میں حسنہ ہے اور تم سب پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے. اب یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ کس سے پوچھیں حسنہ کیا ہے؟ کس سے پوچھیں حسنہ کیا ہے؟ تو بھائی اپنے جیسے اہل غوروں سے نہیں پوچھتے ہم اسی سے پوچھیں گے جس کے قلب پر یہ آیتیں نازل ہوئی. ہم خود ذات ختمی مرتبہ سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ اب حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ میں نے کسی منزل پر کہیں بات عرض کی تھی، اپنے جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ پیغمبر نے جب قرآن کی آیتوں کے کچھ الفاظ کے ترجمے کر دیے تو اب حق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ آ جائے تو نیچے وہی ترجمہ لکھ دیا جائے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا. مثلا پیغمبر نے خندق پہ کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے. جس کا ہاتھ بلند ہو گیا خدا اس کے ہاتھ کو اور بلند کرے. جناب سیدہ اس کے ہاتھوں کو دیکھیں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. پیغمبر نے خندق میں کیا کہا؟ کل ایمان جا رہا ہے. کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا؟ اور پیغمبر نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. تو آپ چاہے علی کو ایمان کہو یا ایمان کو علی کہو، چاہے علی کو ایمان کہو یا ایمان کو علی کہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا علی ہی کل ایمان ہے، یہ جا رہا ہے یہ کل ایمان ہے. تو اب پیغمبر کی صداقت پر جس کو یقین ہے وہ کہے گا علی ہی ایمان ہے اور ایمان ہی علی ہے. تو اب جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے ترجمہ میں لکھ دو علی، ترجمہ لکھ دو علی. ابھی بھی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اب اٹھے گا. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو ترجمہ کیا ہوا؟ اے علی مولا. جب پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے کتاب ہے، جاہل کان بند کر لیا کرے.
جن کو علی کی محبت میں شک ہے وہ دیوار کعبہ کی طرح شک ہو جائیں، تب ان کو پتا چلے گا کہ علی ہے کون۔ اپنے دل کی دیوار کو علی کے لیے کھول کے تو دیکھا، جب تک دل کا دروازہ بند رہے گا دل والا دل میں آئے گا کیسے؟ جو علی کی محبت سے جن کو خوف ہے یا شک ہے وہ خدا کے لیے کان بند کریں۔ اب بات ہو رہی ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، کہا کہ علی ہے ایمان اور ایمان ہے علی، تو اب جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ ایمان علی ہے، ترجمہ کر دیا پیغمبر نے، تو اب یقیناً پیغمبر نے آسانی فراہم کر دی کہ ایمان کا ترجمہ علی ہے، تو اب جہاں پر بھی ایمان کی لفظ آ جائے اس کا مطلب ہے علی، اور اس پر تو ہر ہمارے امام نے ساتھ کیا ہے، کہا کہ جہاں بھی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، سید و سردار ہوتے ہیں علی، آیت کے موجب ہوتے ہیں علی۔ تو اب بات فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر جب ترجمہ کر دے تو اس لفظ کے نیچے وہی ترجمہ لکھ دو، ترجمہ ہو گیا۔ اب پیغمبر کی ذات میں ہے حسنہ، پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے۔ حسنہ کیا؟ حسنہ کیا ہے؟ اب کس سے پوچھیں؟ نبی سے پوچھیں، یا رسول اللہ حسنہ کیا ہے؟ تو اب یہ روایت بھی جو میں نے حوالہ دیا مناقب مرتضوی ہے، اور انہوں نے اس کے مزید حوالے دیے، اور وہ حوالے آپ جا کے پڑھیے گا کہ پیغمبر پر جب آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک حسنہ کیا ہم اسے 10 ثواب دیں گے، جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے، نیکی ایک ہوگی ثواب 10 ہوگا۔ یہ خیر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عدل نہیں ہے، عدل کرے تو ایک کے بدلے ایک ہی ہو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ کہتا ہے گناہ کرو گے ایک کے بدلے ایک ہی عذاب ہوگا۔ کتنا شفیق ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا فضل کرنے والا ہے۔ کہتا ہے ایک گناہ کرو گے میں ایک عذاب دوں گا، لیکن ایک خاص حسنہ ہے جسے انجام دو گے ایک مرتبہ تو ہم 10 نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے، تم انجام دیتے چلے جاؤ، ہم 10 گنا نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے قرآن نے کہا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اب یہ بر جو ہے نا لفظ بر، اس کا مطلب بھی نیکی ہے، اور حسنہ کا مطلب بھی عمومی ترجمہ ہے نیکی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک معنی کے لیے قرآن 2 لفظ استعمال کرے، مشکل بات تو نہیں، معنی ایک ہو اور لفظ 2، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا خالق اور باری، یہ بار بار میں اپنے استدلال میں جملہ عرض کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب استدلال آئے گا تو بات آئے گی۔ مثلا خالق کے مطلب بھی خلق کرنے والا اور باری کا مطلب بھی خلق کرنے والا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مطلب کے لیے 2 لفظ استعمال کرے۔ تب پوچھا جائے کہ خالق کا مطلب بھی خلق کرنے والا، باری کا مطلب بھی خلق کرنے والا، معصوم کا فرق ہے۔ خالق اس خالق کو کہتے ہیں جو شے سے شے کو خلق کرے، وہ خالق ہے، جو لا شے سے شے کو خلق کرے وہ باری ہے۔ تو اب ذرا بتا دینا کہ آدم خلق ہوئے مٹی سے، تو آدم کو خلق کرنے والا اللہ خالق، شے سے شے کو خلق کیا، ذرا ان کو تو تلاش کرو کہ ان سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اللہ نے خلق کر دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا کہ 2 لفظ ایک معنی اور 2 معنی ایک لفظ۔ اب جب 2 لفظ آ گئے تو 2 معنی ہوں گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر نہیں پا سکتے۔ بر کا مطلب دیکھیے کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ ترین شے انفاق نہ کرو، کہ جو تمہیں پسند ہے اللہ کو دو۔ چپ ہو گئے اور میں بھی چپ ہو گیا۔ جب آیت آتی ہے تو مسلمان چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے دے دو، تب تمہیں میں کہوں گا کہ تم نیک ہو۔ نیکی یہ ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کو دے دو۔ اب انسان بتائے اسے کیا کیا پسند ہے۔
بتاتا ہے کیا کیا پسند ہے، اس پر کل بات کریں گے. لیکن بر کا مطلب بھی نیکی اور حسنہ کا مطلب بھی نیکی بتائیں گے. لیکن وہ نیکی اور اس نیکی میں فرق ہے. وہ نیکی اور اس نیکی میں فرق ہے. بر والی بات اب کل اس کو تسلسل میں عرض کریں گے. آج رکتے ہیں حسنہ پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب پیغمبر کے اسوے میں حسنہ پاؤ گے. یا رسول اللہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها کا ایک حسنہ کرو گے 10 گنا ثواب دیں گے. سارے اصحاب کرام تشریف فرما اور پیغمبر کہہ رہے ہیں آیت اتری ہے کہ جس سے ایک حسنہ کیا ہم 10 ثواب دیں گے. ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہو اور کہا یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ پیغمبر نے ایک دائرانہ نگاہ پورے مجمع پہ ڈالی. پورے مجمع کو دیکھا. دیکھنا ضروری تھا تاکہ بتا دیں کہ میں سب کو دیکھ کر کسی کو دیکھنے جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس اسی کو دیکھ لیا اور کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ کوئی کہے ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کہہ دیتے. سب کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک بار علی پر نگاہ ٹھہری. کیا ابھی بھی چپ رہیں گے؟ ہاں. ایک بار دیکھنے کے بعد علی دائیں طرف بیٹھے نگاہ ٹھہری اور جیسے ہی علی کو دیکھا تو پورے مجمع کو دیکھ کر کہا حب علی حسنہ. حب علی حسنہ. علی کی محبت حسنہ ہے. چپ ہو گئے آپ. ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی. ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی. پیغمبر نے کہا حب علی حسنہ لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئہ لا تنفع معها حسنہ. کہا علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا اور علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں. آواز صحیح کرو. علی کا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. یہ جاؤ نیکیاں جب تک حسنہ نہیں ہوگا. اب اجازت ہے کہ یاد دلا دو حسنہ کیا ہے. علی کی محبت. پیغمبر نے کہہ دیا حسنہ ہے علی کی محبت. اب قرآن کیا کہہ رہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم پیغمبر کی سیرت میں علی کی محبت پاؤ گے. ادھر سلامت رہے. جو صرف اللہ کا تعارف کرانے آیا. اب اس تعارف کے لیے پیغمبر کو جتنے بھی وسیلے درکار ہیں پیغمبر وہ وسیلے استعمال کریں گے. پیغمبر نے معجزات دکھائے اللہ کو منوانے کے لیے. جملہ اگر پہنچ جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. پیغمبر نے معجزات دکھائے اللہ کو منوانے کے لیے اور پیغمبر کے 12 جانشینوں نے معجزات دکھائے مصطفیٰ کو منوانے کے لیے. سلامت رہے. پیغمبر کے 12 جانشینوں نے معجزات اس لیے دکھائے کہ بتائیں کہ ہم جس کے جانشین ہیں وہ نبی کیسا ہے. وہ نبی کیسا بار بار جیسے علی نے کہا تھا سلونی تو فوراً علی نے کہا تھا آدھا لعاب رسول اللہ. یہ جو آج میں سلونی کہہ رہا ہوں یہ لعاب رسول کا اثر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میری دلیل پکی ہو گئی کہ نہیں کہ پیغمبر کے 12 جانشینوں نے جو معجزات دکھائے وہ پیغمبر کی ذات کو منوانے کے لیے کہ ہمارا جو مصطفیٰ تھا ہمارا جو جد تھا. ارے کوئی اور ہے جو کہہ سکے کہ پیغمبر ہمارا نانا تھا پیغمبر ہمارے جد تھے؟ کوئی ہے جو کہہ سکے سوائے ان 12 کے اور ان کی اولاد کے؟ کوئی نہیں کہہ
कैसे था कि पैगंबर हमारे जद से, पैगंबर हमारे जद से। तो अब इन पैगंबर के 12 जानशीनों ने जितने भी मौजूदात दिखाए, ये बताने के लिए कि हमारे जद की पहुंच कहां तक थी। अरे भाई हम उसी के तो जानशीन हैं, तो सोचो जब जानशीन का ये अख्तियार है तो जो असल किरदार है, जो असल वजूद है, हकीकत मोहम्मदिया किस मंजिल पर होगी, किस मंजिल पर होगी। अब मैं ये नहीं बता रहा, ये नहीं बताने जा रहा कि मेरे मौला सज्जाद का क्या रुतबा, ये नहीं बताने जा रहा। मैं असल में बताने जा रहा हूं कि मुस्तफा का क्या मर्तबा है, ये बताने जा रहा हूं। मेरे मौला अली इब्न हुसैन तशरीफ फरमा और ऐसे में मौला का सहाबी आ गया, हकीम इब्न जमहूर उसका नाम आ गया। और देखिए बात चीजें ऐसी हैं कि जो आइम्मा ने अपने सामने वाले को मौजूदात दिखाए और दिखाने के बाद कहा अपने तक रखना। किस किस तरह साथ दिया, इतना मुश्किल जुमला नहीं था। कहा किसी को बाहर जाके बताना नहीं तो वो कहेगा कि ये दीवाना हो गया। कुछ चीजों पे पर्दा डाला गया जिसमें हम भी पर्दा रहने देते, और जो चीजें मुस्तफा को साबित करने के लिए है उसे हम आश्कार करते हैं। हकीम इब्न जमहूर कहता है कि मैं हाजिर हुआ बारगाहे अली इब्न हुसैन में, बारगाहे ज़ैनुल आबिदीन में हाजिर हुआ, मेरे मौला तशरीफ फरमा थे। वो कहता है कि मैंने अली इब्न हुसैन, मैंने अपने चौथे मौला को देखा, सामने बैठे थे। पता नहीं आप कैसे सुनते हैं, मैं तो लरस जाता हूं क्योंकि मैं मंजर फौरन जहन में आता है कि बिला तशबीह अगर मैं सामने होता तो मेरा तासुर क्या होता। मैं ये सोचता हूं, आप भी ये सोचा करें, जब बात जहन में आए तो सोचे आप बैठे हुए और आपके सामने ये हो रहा है। अभी तो मैंने बताया नहीं, इसलिए आप तक तासुर नहीं पहुंचा, क्योंकि मुझे मालूम है तो इसलिए मैं मुतासिर हो रहा हूं और मुझ तक तासुर पहुंचा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचिएगा कि आप बैठे होते तो क्या होगा। कहता है कि अली इब्न हुसैन, मैंने अपने चौथे मौला को देखा, कद नबतत लहु अजनिहतुन व रीशुन। कहा कि बैठे बैठे मैंने देखा कि मेरे मौला के वजूद से पर बरामद होना शुरू हुआ। सलामत रहे, खुदा आपको खुश रखे। यही था, यही कहना चाहिए था अल्लाहु अकबर, सबको कहना चाहिए था अल्लाहु अकबर। जैद ने कहा कि मैंने देखा कि कद नबतत लहु अजनिहतुन व रीशुन, मैंने देखा कि मेरे मौला के वजूद से पर निकलना शुरू हुआ और बालों पर निकलना शुरू हुआ और इतने पर निकला। फिर कहता है सतारा इला समा, मैंने देखा मेरे मौला ने आसमानों की तरफ परवास की। कोई किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा, कोई आप तासुर तो दे कि आप तक ये जुमला पहुंचाए। बोले हाँ अल्लाहु अकबर। फतारा इला समा, मैंने पहला जुमला क्या कहा था कि मैं ये बताने नहीं जा रहा कि मेरे मौला सज्जाद का क्या रुतबा है, याद है, मैं ये बताने जा रहा हूं कि रसूल किस मंजिल पर। फतारा इला समा, मैंने देखा कि मेरे मौला आसमानों में परवास कर रहे हैं और एकदम मेरी नजरों से ओझल हो गए। सुम्मा नज़ल, और थोड़ी देर के बाद वापस आ गए और जैसे थे वैसे हो गए। अच्छा नहीं पढ़ो, ऐसे मुल्ज़ात नहीं पढ़े जाते कि आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो मेरे वाला फौरन वापस आ गए और जैसे थे वैसे हो गए। मैं मुतहय्यर था, मैंने कहा मौला कहाँ तशरीफ ले गए और वापस आ गए। कहा कि नज़र जाफर इब्न तैयार फी आला इल्लियीन, का मैंने अभी अपने चचा जाफर तैयार को आला इल्लियीन में परवास करते हुए देखा। तैयार फी आला इल्लियीन, का मैंने अपने चचा जाफर तैयार को आला इल्लियीन में परवास करते देखा। भाई ये तो यकीन है कि जनाब जाफर तैयार के पार हैं, जैसे कोई इनकार करेगा। अब यकीन आया, यकीन की मंजिल साबित करने के लिए बोलना पड़ता। आपका खामोश होना बता रहा है कि मुझे नहीं पता। मुझे कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यकीन है या नहीं। यकीन है, चलिए छोड़ देता हूँ, सब इस काबिल नहीं है कि बात पढ़ी जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं पढ़ रहा, चलिए आपको जाने दिया, नहीं बोल रहा है, नहीं पढ़ता, फिर भी दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اس مولا کی بات کر رہا ہوں سید الساجدین میں. ابھی بھی اگر بول دیتے تو میں مرضہ پورا کر دیتا. نہیں بول رہا بھائی, سب پیچھے والے نہیں بول رہے. چپ ہے سب, حیرانی ہے مجھے حیرانی ہو رہی سب حیران ہو, انتہائی حیران ہو. ابھی بھی یہ علی کی آواز آپ کے دل سے نہیں نکلی ہے, میں حیران ہوں. ایک دو تین چار آدمی کا بسم اللہ. دیکھو معراج کے واقعے کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, اور یہ بات مسلم ہے دونوں فرقوں میں کہ معراج میں اللہ نے کسی کے لہجے میں بات کی. یہ لکھا ہوا ابھی رکنا, یہ لکھا ہوا ہے دونوں فرقوں میں. ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ اللہ نے معراج میں کسی کے لہجے میں بات کی, اور دونوں مسلکوں میں یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کے دوش پر ہاتھ آیا. یہ لکھا ہوا کہ پیغمبر کے دوش پر ہاتھ آیا اور پیغمبر کو سے اللہ نے کسی لہجے میں بات کی. جب ہمارے یہاں کی یہ روایت آئی کہ علی کے لہجے میں بات کی اور علی کا ہاتھ دوش رسول پر آیا, تو ایسے ہی لوگ خاموش ہو گئے. جب آپ خاموش ہوئے تو اس نے کہا کہ تمہارا والا نہیں تو ہمارے والے کے لہجے میں بات کی اور ہمارے والے کا ہاتھ آیا. یہ ہے آپ کی خاموشی کا نقصان. یہ ہے نقصان خاموشی کا کہ جب خاموش ہوتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے ان کو اپنے والے پہ تو یقین ہی نہیں ہے. یہ ہے خاموشی پر نقصان کہ جب ائمہ کے معجزات بیان کیے جائیں تو یقین کی منزل پر آؤ, بولو, یقین کرو اور دوسرے کو بتاؤ کہ ہمیں یقین ہے. تو بھائی پھر کس لیے بیٹھے ہو اثنا عشری بنے ہوئے؟ جب اپنے ائمہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو پھر کسی کو بھی امام مان لو. جب ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اور چپ ہو ان کے معجزات پر, تو پھر کسی کو بھی امام مان لو باہر, جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا, مجھے معاف کیجیے گا کہ جب ائمہ کو مان رہے ہیں, معصوم مان رہے ہیں, منصوص من اللہ مان رہے ہیں, متصرف مان رہے ہیں, اولا بانفسہم مان رہے ہیں, تو شرم کیوں آ رہی ہے؟ شرم کیوں آ رہی ہے ائمہ کے معجزات سن کے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اسی خاموشی نے گلی گلی امام پیدا کر دیے. بولا کرو, پڑھو کہ نہیں پڑھو؟ یہ داد مجھے نہیں جا رہی, خدا کے لیے سمجھو, میرے دل کی کیفیت کو سمجھو. یہ جو میں کہتا ہوں کہ بولو, یہ میرے اندر معرفت و مودت اہل بیت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان سے کہو کہ بولیں, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے مولا کے پاس اتنے معجزات ہیں. میرا یقین ہے کہ جو بتا رہا ہوں. یہ داد واد نہیں چاہیے, یہ آپ کے یقین کا اعلان چاہیے. یقین کا اعلان چاہیے. ذاکر یہ جب باتیں کرتا ہے خطیب یا عالم تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اپنوں میں بات کی جا رہی ہے. یہ ہے مسئلہ صاحب. یہ ائمہ پہ یقین کرنے والوں پہ بات ہو. انہوں نے کہا میں نے دیکھا اوپر گئے واپس آیا. میں نے کہا مولا چلے گئے نظر نہیں آئے واپس آ گئے, کہاں گئے؟ کہا میں نے اعلیٰ علیین میں, میرے چوتھے امام نے کہا اعلیٰ علیین میں نے جعفر طیار کو دیکھا کہ پرواز کر رہے ہیں. اب کم از کم یہ تو سمجھو کہ یہ اعلیٰ علیین ہے کون؟ اللہ نے کہا اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اعلیٰ علیین ہے؟ عرش اعظم پر. کہا میں عرش اعظم پر گیا, اپنے اجداد سے
करता हुआ गया और वापस आ गया। जब चाहूं पर बरामद हो जाए, जब चाहूं वापस आ जाए। अरे हमारे जद हुसैन ने तो फितरुस को पर दे दिए थे, तो हमारे लिए क्या मसला है? हमारे लिए क्या मसला है? आप उसने पूछा, हैरानी के आलम में पूछा, हैरानी के आलम में पूछा, कहा कि हल नक़दिरु अन तशउद, कहा कि क्या आपकी ये कुदरत है कि आप अर्श तक चले जाएं? क्या आपकी ये कुदरत है कि आप अर्श तक चले जाएं? मुतहय्यर है। और यही सवाल अगर मैं और आप होते तो ये पूछते। ये आप तसव्वुर करो कि तुम बैठे हो और तुम पूछ रहे हो मौला कि आपकी ये कुदरत है कि आप अर्श आज़म तक चले जाओ और वापस आ जाए। सुनोगे क्या जवाब दिया? कैफा ला नक़दिरु अन नसअद इला मा सनअनाहा, कहा हम कैसे ना वहां जाने की कुदरत रखे जिस अर्श को बनाया ही हमने है। जिसको हमने ही बनाया है, जिसको हमने ही बनाया है अर्श को। अब कहते हैं नहनु अमलतुल अर्श, नहनु अलल अर्श वल अर्श कुर्सिय्युन लना, कहा हम ही अर्श के बनाने वाले हैं, हम ही अर्श को उठाने वाले हैं, हम ही अर्श के ऊपर है, कुर्सी भी हमारे लिए, अर्श भी हमारे लिए। कुर्सी भी हमारे लिए, अर्श भी हमारे लिए। अर्श को बनाने वाले भी हम, अर्श को उठाने वाले भी हम, अर्श पर भी हम। मैंने क्या कहा? मैंने अपने चौथे इमाम को साबित करने के लिए नहीं, मुस्तफा को, मुस्तफा की इल्म मर्तबत को साबित करने के लिए ये रवायत आपके हवाले की कि मुस्तफा का चौथा बेटा कह रहा है कि हमने अर्श बनाया है, हमने अर्श बनाया है, हम ही से अर्श है, हम ही ने अर्श उठाया हुआ है। अब अगर याद हो तो अब मैंने जुमला कहा था और अब आज दोहरा रहा हूं कि अल्लाह ने मुस्तफा को नहीं बनाया, असल में वो मादा बनाया है कि जिससे अर्श बनाया गया, जिससे कुर्सी बनाई गई, जिससे आसमान बनाया गया। ये जितने मौजूदात पैगंबर के जानशीनों ने अपने जद मुस्तफा को मनवाने के लिए, ये तो देखो हम किसके औसिया में से हैं, हम किसके जानशीनों में से हैं, हमारे सीने में किसका इल्म है, हमारे दहन में किसका लुआब है। हमारे अलावा तुम में से कोई बच्चा था जो पैगंबर के दोष पर सवार रहा? तुम में से कोई पैगंबर के दोष में बलद हुआ है कि जिसने काबे में बुतों को तोड़ा हो? तो जितने भी आइम्मा ने मौजूदात दिखाए वो सब के सब पैगंबर के वजूद को, पैगंबर के तसर्रुफ को, पैगंबर के इक़्तिदार को, पैगंबर के इख्तियार को, पैगंबर की कुदरत को साबित करने के लिए। और यही सीरत मुस्तफा का सबसे बड़ा गोशा है, सबसे बड़ा गोशा सीरत मुस्तफा का ये है कि उसके जानशीनों में एक ज़ैनुल आबिदीन भी है, उसके जानशीनों में एक सैयदुस साजिदीन भी है कि जिसको साजिदीन का सरदार कहा गया, जिसको इबादत गुजारों की जीनत कहा गया। ये है सजदे में मेरा मौला, सजदे में है मेरा मौला। आप देख रहे हैं कि शैतान को असल में कद किससे है, शैतान को असल में दुश्मनी किससे है, अभी साबित हो जाएगा। मेरा मौला सजदे में है और मेरे मौला के पांव का अंगूठा जमीन पर है। खत्म हो रही है बात, पांव का अंगूठा जमीन पर है। सात आज़ाए सजदा है ना, पांव का अंगूठा जमीन पर। शैतान सांप की शक्ल में आया, इसलिए पैगंबर कभी सांप से डरे नहीं। अब आप बता दे कौन डरा था? शैतान सांप की शक्ल में आया और मेरे चौथे मौला के अंगूठे को अपने मुंह में रखकर काटने लगा। यहां असर ही नहीं, सजदे में कोई ताअद्दुल ही नहीं। क्या नाम है मेरे चौथे मौला का? अली। मेरे चौथे मौला का नाम है अली और वो अली उस अली का पोता है
کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ ابھی علی کے پاؤں سے تیر نہ نکالنا، جب علی سجدے میں چلا جائے تب نکال لینا، اس لیے کہ جب علی سجدے میں ہوتا ہے تو یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے۔ میرے مولا نے سجدہ مکمل کیا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدہ طولانی، یہ تھک گیا، یہ سانپ تھک گیا، شیطان تھک گیا۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ پہنچ جائے آپ، یہی شیطان سانپ کی شکل بنا کے آدم و حوا کے پاس بھی آیا تھا، جنت سے نکلنا پڑا، یہاں کوئی اثر نہیں، یہاں کوئی اثر نہیں۔ سجدہ طولانی ہو گیا، آخر تھک ہار کے پلٹا اور پلٹ کر روایت نے لکھا کہ اس کے منہ سے آوازیں آ رہی تھی کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تم ہی زین العابدین ہو، تم ہی سید الساجدین ہو۔ ورنہ روایت پر یہ جملہ لکھا ہے کہ گواہی دیتا ہوا پلٹا کہ تم ہی عبادت گزاروں کی زینت ہو، تم ہی سجدہ گزاروں کے سردار ہو۔ تو سبھی سجدہ گزارے، میرے 12 کے 12 مولا سجدہ گزارے، ذرا نبی سجدہ گزارے۔ یہ سید الساجدین کیوں ہے؟ کہہ دیا سید الساجدین اس لیے کہ گھر لٹ رہا تھا اور سجدے کر رہے تھے، بابا کا سجدہ کے سینہ پر تھا اور سجدہ ہو رہا تھا۔ اب پوری زندگی سجدہ کیا ہے میرے مولا نے، اتنے سجدے کہ یہ 7 اعضائے سجدہ میں گٹے پڑ چکے۔